नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अस्र खुदरा बिनिगर साहिब नज़र दर बदन बाज आफरी रूह उमर क़ुव्वत अज़ जामियत दीन मुबीन दीन हम अज़मस्तो इखलासो यकीन। बरादरानी मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 28 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल विदा हमने यौम कश्मीर और यौम फ़लस्तीन यौमुल क़ुद्स के नाम से मंसूब किया है और इस रोज़ पूरी उम्मत को अपना वो फ़र्ज़ मनसबी निभाने का अहद करना चाहिए जो उन पर अल्लाह ताला ने आयद किया है। कुरान पाक की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 75 है। इसमें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के उन तमाम आज़ाद ममालिक को मुखातब बना रहा है कि तुमको क्या हो गया है कि तुम उन लोगों के लिए जद्दोजहद और हक अदा करने की कोशिश नहीं करते हो, जो ज़ालिमों के पंजे इस्तिबदाद में जकड़े जा चुके हैं, जिनके बुज़ुर्ग मर्द, जिनकी बुज़ुर्ग ख़वातीन, जिनके बच्चे चीखते चिल्लाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके कहते हैं कि हमें ज़ालिमों के पंजे इस्तिबदाद से नजात हासिल हो जाए। ये पूरी ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमों पर आयद होती है कि जहाँ कहीं मुसलमान ग़ुलाम हों या मुसलमानों के जो शायर हैं वो गैर मुस्लिमों और बातिल क़ुव्वतों के पंजे इस्तिबदाद में हों, उनको रिहा करना, उनको आज़ाद करना और उनको इस्लाम और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर देना, ये पूरी मिल्लत की ज़िम्मेदारी है, पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी से अगर मिल्लत ने गफलत बरती तो वो दुनिया में भी अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब का हकदार बनेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ उनकी जवाबदेही होगी। इस वक्त पूरी उम्मत में 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमानों की हुकूमत है। तो ये पूरे 57 ममालिक जो हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह हैं कि वो अपनी ये जो हुकूमत की क़ुव्वतें उनके पास हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास ज़राया हैं, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास फ़ौज है और उनके पास सरमाया है, उनके पास बेशतर सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया तेल का है जो इन ममालिक में पैदा होता है। तो ये सारे ज़राए और वसाइल इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए ताकि बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा जो पंजे यहूद में इस वक्त मकबूज़ा हालत में हैं उनको आज़ाद कराया जाए और उनको फ़लस्तीन के जो उसके असली हकदार हैं उनके कब्ज़े में और उनके तसर्रुफ़ में लाया जाए। आज मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस बज़ुबान हाल ये आवाज़ दे रहा है कि फ़तह उमर
کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انگریزوں سے حاصل کیا تھا، فتح کیا تھا۔ انگریزوں نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر وہ بیت المقدس کی چابیاں دی تھیں، اور انہوں نے وہ اسلامی سلطنت میں اس کو شامل کیا۔ اور پھر جب انگریزوں کا اقتدار آیا تو پورے 90 سال تک مسجد اقصی اور بیت المقدس انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑی تو انہوں نے 90 سال کے بعد مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ آج مسجد اقصی اور بیت المقدس بزبان حال کہہ رہا ہے فمن لہا الآن فتحہا عمر، مجھے عمر فاروق نے فتح کیا تھا، اور حررہا صلاح الدین ایوبی نے مجھے آزاد کیا تھا۔ فمن لہا الآن، آج میرے لیے کوئی نہیں ہے جو مجھے آزاد کرے پنجہ یہود سے، اور جو مجھے اپنا جائز مقام اور جو مجھے جائز وارثوں کے حوالہ کر دے۔ اس لیے کل جمعۃ الوداع کو پوری ملت سے ہماری دردمندانہ اپیل ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہمارا یہ پیغام سنیں کہ وہ تجدید عہد کریں کہ ہم اپنے ذرائع اور وسائل کو مجتمع کر کے پنجے یہود سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اور جب تک یہ جدوجہد نہ ہو جائے اور جب تک ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کو پنجہ یہود سے آزاد نہ کریں، اس وقت تک بحیثیت امت مسلمہ ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امت مسلمہ پہ خاص طور جو ہمارے 57 مسلم ممالک ہیں جہاں ان کی حکومتیں ہیں، ان پر اس قرآن پاک کی آیت کی روح سے یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو آزاد کریں، اور ان کے لیے اپنے ذرائع اور وسائل استعمال میں لا کر جو جابر قوتیں ہیں، جو آکوپیشن فورسز ہیں، ان کو ان کے ساتھ وہ اپنی جدوجہد کریں، مارکہ آرائی کریں، تاکہ مسلمان جہاں کہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ جیسے فلسطین ہے، فلسطین کے سینے پہ اسرائیل مونگ ڈل رہا ہے، فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اصلی باشندوں کو اپنی زمینوں اور اپنے مکانات سے محروم کیا جا رہا ہے جبراً۔ اور اس وقت بھی پوری دنیا میں 40 لاکھ فلسطینی جو مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت بھی 15 لاکھ جو غزہ پٹی میں محصور بنا دیے گئے ہیں۔ یہ سارے فلسطین کے مسلمان، ان کی آزادی پوری ملت پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو آزاد کرائے۔ اور اسی طرح عراق میں جو امریکہ کا قبضہ ہے، جہاں خون ریزی ہو رہی ہے، جہاں امریکہ نے بہت سا خون بہایا، لاکھوں لوگوں کا خون بہایا اور لاکھوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اس کی آزادی بھی ملت اسلامیہ پہ امت مسلموں پر وہ فرض بھی عائد ہوتا ہے۔ اور اسی لیے افغانستان کی آزادی اور پاکستان میں جو امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے اور وہاں جو آپسی کلیشز میں وہاں کے لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور پاکستان کی نازک ترین تنصیبات پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ جیسے آج کامران جو ایئر بیس ہے وہاں حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت پوری مسلم دنیا میں سامنے آ رہی ہیں، اس میں OIC جو کانفرنس ہے 57 مسلم ممالک کی، ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بہت ہی تساہل برت رہے ہیں۔ ابھی جو جدہ میں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں ان سارے مسائل کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا،
اور OIC پر جو اجتماعی ملت کی طرف سے جو اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے سارے 57 مسلم ممالک کو تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے برادر کشی ہے وہاں، اور وہاں جو آمر لوگوں کے سروں پر مسلط ہو چکے ہیں ان کے خلاف پوری ملت کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسی طرح جموں کشمیر کا خطہ جو گزشتہ 66 سال سے بھارت کے فوجی قبضے میں ہے، اور یہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے اب تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو رائگان نہیں ہونے دینا ہے۔ محض قراردادیں پاس کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک OIC کی آرگنائزیشن اور کانفرنس جو ہے جب تک وہ بھارت پر دباؤ نہ ڈالے کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے۔ اسی طرح چچنیا ہے جو روسی انتداب میں ہے، اور جہاں روسی حکومت وہاں کے جذبہ آزادی کو مٹا رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آج بہت بڑا مسئلہ پوری ملت کے لیے جو برما کے روہنگی مسلمانوں کا ہے کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے بے رحمی کے ساتھ، اور گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ان کو مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ برما کے مسلمانوں کو جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کی تصویریں اخبارات میں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش ان کا قریبی ہمسایہ ہے، ان کے ساتھ ان کی سرحدیں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ بھی ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پوری ذمہ داری تھی OIC کی کہ وہ 57 مسلم ممالک پر یہ دباؤ ڈالتے اور یہ دیکھتے کہ بھئی کون ان کے ہمسایہ ممالک ہیں جہاں ان کو پناہ دی جانی چاہیے، اور ان کے مصائب اور ان کی مشکلات اور ان کی قتل و غارت گری کو روکا جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح بھارت میں بھی جو بہت بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے وہاں بھی ان کی زندگیاں اجیرن بنائی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی اور اکثریت کی طرف سے بھی، اور جو کمیونل ایلیمنٹ وہاں ہے ان کے ہاتھوں بھی آسام میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بریلی میں UP کے شہر میں وہاں بھی فسادات ہو رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پہ جو یہ سچویشن ہے تو اس سچویشن کو OIC کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور یہ جو مسلمانوں کے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اور ان پر جو باطل اور غالب قوتیں جو ان کے سینوں پر موم ڈل رہی ہیں اس کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ انہی حقائق کے پیش نظر کل کے لیے ہم نے یوم فلسطین اور یوم قدس کے نام سے کل کا دن منانے کا اعلان کیا ہے، اور خاص طور جموں کشمیر کے مسلمانوں کو جو بھارت کے پنجے استبداد میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو فلسطین کی آزادی کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان باطل قوتوں کے پنجے استبداد میں ہیں ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ان کی آزادی کے لیے اپنی دعائیں وقف رکھنی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہم خود غلام ہیں، ہمارے پاس وہ ذرائع اور وسائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے جن کو استعمال میں لا کر ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنا حق ادا کرتے۔ لیکن بہرحال مظلوموں پر بھی یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے مظلوم دینی رشتے اور انسانی رشتے کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور احتجاج کریں، اور سب سے زیادہ تجدید عہد کریں کہ ہم اپنا
حق اور اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی ہمارے پاس استطاعت ہو۔ مظلوموں کے پاس اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگیں اور اپنی دلی ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور یہی ہماری طرف سے دردمندانہ اپیل ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔